औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर का ऑफिशियली आज पहला शो है। कल तक ईद के शोज़ थे जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाए, और आज लाइव एक्सक्लूसिव हम आपके साथ मौजूद हैं ऑन द वेरी फर्स्ट शो ऑफ मुस्कुराती सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर का सफ़र एक टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके साथ जुड़ा हमारा ये साथ, और जुड़ने के साथ साथ उन लोगों से मुलाकात करवाई इस शो ने मेरी, कि जो ना सिर्फ आपके लिए सोचते हैं बल्कि आपके लिए जीते भी हैं। जिनसे आज पहले गेस्ट मेरे वही हैं कि जो, अगर ये मैं कहूँ कि उनको मैंने कुछ कहा, उनसे मैंने कुछ बात की, मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव है फॉर मी, तो वो उस चीज़ को लेकर आना, उस चीज़ को फॉर्म करके देना। इवन तो रमज़ान करीम में वो घर से चीज़ें बना कर लाते थे, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन साथ साथ मैं एक वेदर अपडेट आपसे शेयर कर दूं कि 25 मार्च से एक और मगरिबी सिस्टम हवाओं कम दबाव का यानी सिस्टम दोबारा असरअंदाज होगा। इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। सोलह बारी भी मुतवक्का है। तमाम तैयार सिस्टम 30 से 31 मार्च तक एक्टिवेट रहेगा। शहर कराची में भी इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार से तेज़ सालाबारी अंधेरों की झटकर मुतवक्का है। तमाम तैयार रहे। ये मगरबी हवा का सिस्टम है, इसलिए इसमें शदीद गरज चमक, तेज आंधी, तेज हवाओं के झक्कर चलने जैसे वाकयात पेश आ सकते हैं। ये सिस्टम भी सिंध में 80 से 90% तक इलाकों को मुतासिर करेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ बाकी जो अपडेट है, क्योंकि ये एक हतमी रिपोर्ट नहीं होती है, ये एक वेदर फोरकास्ट होता है जो कि आपको बताया जाता है, इस लिहाज से कि वेदर फोरकास्ट के अंदर आपको जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जो चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है, या हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिसकी प्रिकॉशंस आपने करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो ये हैं कि साइन बोर्ड्स वाले इलाकों से थोड़ा सा इज्तनाब करें खड़े होने से। अगर आपकी छत जो है वो पक्की नहीं है, उसको क्या कहते हैं, वो फाइबर की छत है, ये कोई ऐसी चीज़ यानी आपकी सोलर प्लेट्स हैं, तो उनको मजबूती से आप जो है वो टाई ऑन कर लें। बाकी तो अल्लाह वारिस है। और जी इसी के साथ साथ अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे, मरगूब अब्बासी साहब, जो कि शजरकारी से वाबस्ता हैं और मेरे बहुत प्यारे हैं। और यही कि उनको टेंशन रहती है जब तो मैं मैसेज ना करूँ। ज़ीशान भी आपकी तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के भी तोहफे का। काउंटेबल नहीं है ये चीज़, नहीं ये चीज़ें मोहब्बत काउंटेबल है। बस महबूब अब्बासी साहब, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वो लोग जो कि आपको बार बार ये पूछते हैं ना कि अभी इतना टाइम गुजार दिया, अभी तक ऊपर नहीं गए, और उसमें आप भी हैं, उसमें जो पूछते हैं, करते हैं, टेंशन पता चले, और उस दिन का अरे आपको इंजेक्शन की वाली नीड थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल, कि आप चीज़ों को ना सिर्फ मोहब्बत से लेकर चलते बल्कि मोहब्बत से देखते भी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बस दो ही वजूहत हैं कि एक तो एक अंदर से कुदरती तौर पे इंसानी हमदर्दी होती है, ऐसे ही है, एहसास करना, और ये अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है हमें कि वो किस किस को देता है कि ये तौफीक कि वो एहसास करे। वरना वो दौर है कि जिस वक्त हम नफ्सा नफसी बेहिसी के अंदर चल रहे हैं और कोई फ़िक्र नहीं करता किसी की, ना कोई एहसास करता है। तो जब भी मैं ये चीज़ें लेके चलता हूँ तो मैं, एक तो ये होता है कि मेरा कि उस मोहब्बत उससे होती है, लगाव होती है कि वो खुश हो जाए, थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, और नंबर दो ये होती है कि अल्लाह ताला इस मेरे अमल को पसंद कर ले कि मैंने उसकी मखलूक को खुश करने की, उसके लिए कोई आसानी करने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने अभी एक फोरकास्ट आपके साथ पढ़ा, यानी 25 तो कल ही है इंशाल्लाह, और मुझे ये बताइएगा कि 25 तारीख के बाद एक सिस्टम, मगरिबी सिस्टम जो है वो असरअंदाज होगा। तो मुझे बताएं इसमें जो इंडोर प्लांट्स हैं, जो कि आपके पौधे होते हैं, यानी आपके भी घर पे हम गए थे तो टमाटर लगे हुए थे, ये चीज़ें, तो इनको सिक्योर कैसे करेंगे? जी, जब इस किस्म के थंडरस्टॉर्म टाइप की रेन्स का फोरकास्ट होता है तो बिल्कुल हमें, जैसे इंसान अपने आप बचाने की कोशिश करता है, हम एहतियातों को करते हैं, इसी तरह हमारे पौधों को भी बचाने की ज़रूरत होती है। और उसमें ये होता है, कुछ बेसिक टिप दे रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जा सकता, कि जैसे आपको तेज़ हवाओं का मसला होता है, अगर आपके पॉट्स वगैरह ज़मीन वाले तो बड़े होते हैं और वो तो वैसे भी मजबूत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गमलों के अंदर होते हैं उनके लिए होता है कि कोई ऐसी जगह रखें जहाँ से उनके गिरने का चांसेस है, उसको ज़रूर टाई करें, नीचे कर दें। हवाओं से उसको जो डैमेज होंगे या टूट सकते हैं उनके लिए कोई उनमें वक्ती स्टिक बांध दें, कोई चीज़ ऐसी बांध दें, उनको सेफ साइड जगह पर रखें, दीवारों के साथ रख दें, ताकि हवा के जो तेज़ किस्म के गस्टिंग विंड्स जो होते हैं
وہ ان کو ہٹ نہ کریں تو دیوار کے ساتھ ہونے سے کافی محفوظ رہتے ہیں۔ اب نمبر 2 اس کے بعد آتا ہے کہ ہیوی رین، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہیوی رین ہو جائے تو پھر ایک اور مشکل ہوتی ہے کہ اوور واٹرنگ ہو جاتی ہے۔ جب اوور واٹرنگ ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پودوں کے لیے زندگی نہیں بلکہ پودوں کے لیے ایک موت ہے۔ تو اوور واٹرنگ کا سب سے آسان طریقہ تو بچانے کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو آپ کے قابل کنٹرول گملے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں تو لٹا دیں زمین میں، آپ لٹا دیجئے زمین میں پودے کے ساتھ ہی آپ ان کو، تاکہ پانی اس میں بھرے نہیں، ٹھیک ہے، ہولڈ نہ ہو، اس کی جڑوں کو گلائے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ ایسے زمین میں آپ لمبی شکل میں لٹا دیں گے، جہاں جو رکھا ہے اس کو وہیں پہ لٹا دیجئے، تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ چاہیں تو پھر کہ جب اگر ہیوی رین کا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ پولیتھین جو ہے وہ لے لیں کچھ سائز کے حساب سے جو ہے، اور اس کو اس کے اوپر کور کر کے باندھ کے اچھی طرح مضبوط کر دیں، تو اس میں اضافی پانی اور ہوا کے جو پریشر ہیں وہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، گرے نہیں، پودے ٹوٹے نہ، اور پودوں کو زیادہ پانی نہ جائے۔ اچھا، جو ایک ہوا کا جھونکا ہوتا ہے جو کہ ہلا کے انسانوں کو بھی ہلا دیتا ہے، جی جی، تو اس کے لیے پھر آپ وہ جو گرین والا نیٹ باندھا ہوا اس سے آپ کور کرتے ہیں، کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ نہیں، گرین نیٹ کا تو یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو ہمارے ہاں 8 سے 10 مہینے تقریباً گرمی کی شدت ہوتی ہے، اس کو ہم اس شدت کو بچانے کے لیے تو ویسے تو ہم گرین نیٹ یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ ہو جائے۔ اور آپ گرین نیٹ کو بھی اگر آپ چاہیں تو ویسے کر سکتے ہیں، لیکن گرین نیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے ملتی ہے، 50% دھوپ جائے گی، 70% جائے گی، 100% دھوپ رک جائے گی، لیکن اس میں سے پانی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہوا وغیرہ تو آپ عموماً تو وہ ایک شیڈ کی شکل میں بندھی ہوئی ہوتی ہے، ایک فریم، ایک اسٹرکچر میں، تو اس کو کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن پولیتھین لے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں آسانی سے، وقتی طور پہ باغ میں اس کو آپ رکھ دیں فولڈ کر کے، پھر بھی نیکسٹ ایسا سیزن آئے تو اس سے پہلے آپ کر لیں۔ وہ جو ہم ترپال جس کو بولتے ہیں، ترپال بھی جب بھاری آتی ہے وہ پودوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے، لیکن سب سے اچھی نارمل پولیتھینس کی شیٹس آتی ہیں، بڑی بڑی شیٹس مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ ضرورت کے مطابق لیں اور ان کو اسے ڈھانپ کے اور اس طرح سے کر دیں کہ وہ اڑنے نہ پائے، تو بارش جتنی دیر بعد کی ہوگی تو اس سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اچھا، شجرکاری، کچن گارڈننگ یا انڈور پلانٹ جو ہیں، اس کو آپ ایسے موسم میں، یعنی ڈسٹی ویدر ہو گیا یا بارش کا آپ کو پتہ ہے اور آپ نے ابھی پودے لیے ہیں، تو ان کو پھر ہم سیکیور کیسے کریں گے؟ آپ نے خود ہی ابھی سیڈز لگائے تھے اور چھوٹے چھوٹے سے پھل اس پر آئے ہیں، جی جی، تو اس کو کیسے ہم سیکیور کریں گے؟ جو چھوٹی پنیری کہلاتی ہے، جو سیڈ سے ابھی ہم فرسٹ سٹیج پہ گرو کرتے ہیں، یہ پنیری ہوتی ہے جو ہم ایک جگہ لگا دیتے ہیں، بعد میں ان کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ان کی سٹیج ہوتی ہے کہ 3-4 انچ کا پودا ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے شفٹ کرتے ہیں، تو وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی آپ سائڈز وغیرہ رکھ دیں۔ اس پہ اگر ڈائریکٹ ہیٹ رین کرے گی، ڈائریکٹ بارش پڑے گی، تو وہ یقیناً ڈیمیج ہوں گے، خراب ہوں گے وہ، تو آپ ان کو بھی پولیتھین وغیرہ سے نا آپ کنٹرول کر دیں۔ اور باقی یہ کہ جو آپ کے دوسرے پلانٹ ہیں جو آرنامنٹل یا زیبائشی پلانٹ کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کوئی باندھ دیں، اسٹکس لگا دیں، دیوار کے ساتھ رکھیں، کسی شیڈ میں کر دیں، جتنا بھی ممکن ہے بچا سکتے ہیں تو آپ بچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ ہم جو ہے وہ ابھی جیسے حالیہ ایک دم سے بارش ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ایک دم سے وہ جو بجلی کڑک، اور آپ نے بھی مجھے کہا کہ زوردار آواز میں نے سنی ہے رمضان میں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے سیزن میں ایک دم سے، کیونکہ ہم پورا دن ہم نے ویٹ کیا کہ ہو سکتا ہے بارش ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی رضا تھی تبھی ہوئی، اس سے پہلے تو وہ ہوئی نہیں، تو پھر ایک دم سے ہم اس کو کیسے اوورکم کریں گے؟ ایک دم سے آ جانے والی بارش کو تو ظاہر بات ہے پھر سبھی چیزیں ڈسٹرب، پینک ہو جاتا ہے، ایک پینک مچ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فورکاسٹ آ رہا تھا پیچھے سے، تو اگر آپ کو لگاؤ ہے، اپنے بچے پودے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو بہتر تو یہی کہ پہلے سے کر لیں، لیکن اگر یہ آ گیا اور اچانک آیا تو پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت اس رین کے درمیان تو آپ کر لیں، نہیں کر سکتے تو اب مجبوری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اچانک میں تو آپ مشکل ہو جاتا ہے ان کو سیف گائیڈ کرنا۔ اب تو گارڈنرز جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ان چیزوں کی سیفٹی کے انتظامات رکھ لیں، تاکہ جب کبھی بھی ایسا مسئلہ آ رہا ہو یا آ جائے تو فوری طور پہ جس حد تک بھی بچا سکتے ہیں اس کو پودوں کو بچا لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ پوچھا یہ جا رہا ہے، مرغوب صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ جب ایسی سیزن آتا ہے تو اس میں سیڈنگ کرنا
بہتر ہے یا ہم ویٹ کریں کہ جب کڑکتی ہوئی دھوپ ہو تو تب سیڈنگ کریں؟ نہیں، سیڈلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سیزن وائز کرتے ہیں تو یہ اچھی رہتی ہے، یعنی گرمیوں میں آپ گرمیوں کی چیزیں لگانا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں یا فلاورز ہوں. اسی طرح سردیوں میں آپ سردیوں کے آنے سے پہلے ان چیزوں کی سیڈلنگ کرتے ہیں. لیکن خود مانسون کا وہ سیزن ہوتا ہے، جو ایک سیزن آتا ہے اس وقت آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں، کٹنگز لگا سکتے ہیں. بہت اچھی کٹنگز لگ جاتی ہیں، گرافٹنگ اچھی ہو جاتی ہیں. یہ اسپیشل وہ سیزن ہے مانسون کا جو جولائی اگست وغیرہ قریب ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اب تو یہ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے تھوڑا سا ویدر میں. تو اس ٹائم پہ نا آپ کو کٹنگز لگانا بڑا اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. پودوں کی کٹنگ لگانی ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، یا پھر آپ اس کو ایک اور بیسک لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، داب لگانا، پودے کے کو بغیر کٹ کیے ہوئے ہی دبا دینا، تو وہ بھی ہوتا ہے. جوائنٹس لگانا ہوتا ہے دو مختلف کلروں کو، دو مختلف پودوں کو. لیمن کی جوائنٹنگ ہوتی ہے، اس طرح بہت سی گونی کی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی گرافٹنگ ہوتی ہے. آپ ان کو جوڑ دیں تو اس سیزن میں بڑا اچھا ویدر ہوتا ہے، تو یہ اس کے لگنے کے چانسز اچھے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ جو گرمیاں آ رہی ہیں اس پہ کون کون سی سبزیاں گرو کرتی ہیں، اور ان کو اچھا گرو کروانے کے لیے کیا ہم جو ہے وہ چیزوں کو یا سیفٹی پریکاشنز کیا لے سکتے ہیں؟ گرمیوں کی سبزیوں میں زیادہ تر جو ہے نا وہ بیلیں ہیں. جتنی ہماری سبزیوں کی بیلز کی شکل میں چیزیں میں بتاتا ہوں ابھی نام، وہ ہیں. اور اس میں جو باقی ایک ہے وہ بھنڈیاں ہیں، ٹھیک ہے. جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتی، پودے کی شکل میں ہوتی ہے. بعض جگہ وہ 2-3 فٹ تک کا ہوتا ہے، بعض میں نے 4-5 فٹ تک کا دیکھتا ہوں. نہیں تو مطلب کیا وہ کلیاں لگی ہوئی ہوتی ہے درخت کے ساتھ، چھوٹے منی درخت؟ نہیں، وہ چھوٹے سے پودے کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. پہلے کلی آئے گی، پھر پھول کھلتا ہے، اور پھول کھلنے کے بعد پھر اس کے پیچھے سے نا آپ کی بھنڈی بننی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو بھنڈی کا ہوتا ہے. لیکن بیلوں والی یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ لگا دیتے ہیں، جیسے فیبرری میں لگا دیتے ہیں، مارچ تک بھی آپ لگا لیں تو اس میں آپ کی ہیں یہی ہے، تورئی ہے، لوکی ہے، ٹنڈے ہیں، کدو ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے. یہ ساری بیلوں والی، کریلا ہے، یہ سب بیلوں والی سبزیاں ہیں. ان کو آپ لگا دیتے ہیں. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پنیری کی شکل میں نہ لگائیں، کیونکہ بہت سے جو بگنرز ہوتے ہیں وہ پنیری کو اس کی شفٹ نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہے اس کا بیلوں کی پنیری. اب میں تو خود پنیری بھی شفٹ کر لیتا ہوں، اگر ضرورت ہوتی ہے پنیری کی شکل میں لگا دیا، اور نہیں تو ڈائریکٹلی ہم لگاتے ہیں سیڈ سے. تو اس کو ہم لگا دیں گے تو پھر وہ اپنی ڈائریکٹ ہوگی. وہ ایک تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ تقریباً. اس کے بعد اس کے اوپر بھی فروٹنگ چھٹ جاتی ہے جو اس سیزن کے حساب سے ہوتے ہیں. زبردست. اچھا جی، مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب اگر ہم کہیں جانا ہے یا آپ نے اگر سبزیاں لگائی ہیں تو نیچے جو جیسے آپ کا گملہ ہے اس کے اندر اگر آپ نے لگائی تو ایک نیچے وہ نہیں کپ سا آتا ہے جس کے اندر آپ رکھتے ہیں، اس کو بھر کے پانی سے چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ بھی سک کر لے گا یا نہیں؟ جی 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 بالکل، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور یہ پنیری میں بھی بڑا کام آتا ہے، کیونکہ پنیری میں جب کبھی لوگ بے احتیاطی سے پانی اوپر سے ڈالتے ہیں تو بیج ڈسٹرب ہو کے کچھ باہر کچھ نکل جاتے ہیں، کچھ اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں، تو ان کا گروتھ کا ریشو کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی بھی باؤلز کو اگر آپ رکھیں گے نیچے گملے کے تو نیچے کا جو ڈرینیج ہول ہے اس سے بڑے آرام سے وہ سک کر لیتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم نہیں کر سکتے کہ آج آپ نے اگر کوئی باؤل بھر کے رکھا ہے تو وہ پھر مسلسل پانی سک کرتا رہے گا، زیادہ اس کے اندر پانی ہو جائے گا. یہ ایسا ہے کہ 2 دن 1 دن کے لیے آپ کا کام چلتا ہے. اس کے علاوہ ڈرپ ایریگیشن سسٹم جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، پائپ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ، اور ان میں نوزلز لگے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ جگہ. ان نوزلز کو آپ ایک سیٹنگ سے ڈراپنگ کی شکل میں آپ کھول دیں، باقی وہ پیچھے واٹر کے کسی اسٹوریج سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ وہاں سے پانی آتا رہتا ہے اور ڈراپ کی شکل میں گرتا ہے. اب اتنا ہی ڈراپ گر پاتا ہے کہ کچھ تو اسے ہوا لے جاتی ہے اور کچھ وہ سوائل مکسچر میں جاتا ہے. ابھی وہ ایبزارب نہیں ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہو پاتا کہ دوسرا ڈراپ گر جاتا ہے، پھر وہ اس طرح وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک ڈرپ ایریگیشن سسٹم بھی ہے چھوٹا سا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اچھا پتوں اور جو یہ آپ کی سبزیوں کی کھاد کیسے بنتی ہے؟ یہ اس کا نام تو رکھا ہے کچن کمپوسٹ، اور یہ کچن کمپوسٹ جو ہے بننے کے بعد بلیک گولڈ کہلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں نہیں کہلایا جاتا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پھر تب بن جاتا ہے تو اسے بلیک گولڈ کہتے ہیں. ریسائیکل ہو کے جب یہ پودوں میں چلتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی کھاد ہوتی ہے.
اور یہ بہت ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اس کے زیادہ ہو جانے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جیسا کہ دوسری کھادیں ہیں اگر وہ آپ کسی مقدار میں زیادہ ہو جائیں اور یا اس پودے کی ایج یا ہیلتھ کے حساب سے زیادہ ہوں گی تو وہ پودے کو ڈیمیج کر دیں گی، خواہ وہ گوبر کی کھاد ہی کیوں نہ ہو. لیکن کچن کمپوسٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے زیادہ بھی ہو رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا اس میں، لیکن یہ کہ تھوڑا یہ سلولی ورک کرتا ہے، آرام سے کرتا ہے اور یہ اچھے ریزلٹس لاتا ہے. باقی کچن کمپوسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ لیف کمپوسٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے ڈی کمپوز کر لیتے ہیں اور بہترین، یعنی ہمارے جنگلوں کو اگر کوئی سرسبز کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف لیف کمپوسٹ ہے، جو قدرتی بائی نیچر پتوں سے درختوں سے گرتے رہتے ہیں، وہ زمین پہ گرتے ہیں، کچھ نمی کچھ اوس کبھی بارش ان کو گیلا کرتی ہے اور وہ مٹی کے ساتھ مل کے ڈی کمپوز ہوتے ہیں اور پھر اس جنگل کو ہرا بھرا رکھتے ہیں. زبردست جی، یہ اچھی سی باتیں، اچھی سی چیزیں. اور میرے بیک گراؤنڈ میں جو اس وقت آپ پورے ٹیکسچر بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بڑا گریننگ کی طرف لے کے جائے گا. یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور مزید جانیں گے کہ ہم اپنے کچن سے یا اپنے اس پیسج سے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے، اس کے اندر ہم کیسے کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں، ہوم گارڈننگ کر سکتے ہیں. زیادہ نہیں تو لیمبو، آپ کے ٹماٹر، آپ کا دھنیا پودینہ، یہ تمام چیزیں آپ گھر سے کیسے حاصل کر سکیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان اظہر. آلرائٹ جی نا، ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صباوت ذیشان اظہر میں. اور اب ہم جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا سیشن، وہاں سے دوبارہ ہم بات کریں گے کہ بڑے درختوں کی اہمیت کیا ہے. بڑے درختوں کی اہمیت یہی ہے کہ جیسے ہمارے بڑے بزرگوں کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. وہ ایک سایہ ہوتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، احتیاط بتاتے ہیں. اسی طرح بڑے درخت بھی ایک ہمارے لیے بڑا سرمایہ اور سایہ ہوتے ہیں. بڑے درخت کا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف خوبصورتی، اچھی ہوا، صاف ستھری ٹھنڈی جگہ، ٹیمپریچر کنٹرول، پرندوں کی آماجگاہ، آپ کے بیٹھنے کے لیے اچھا ماحول، یہ سب چیزیں ایک بڑے درخت دیتے ہیں. بڑے درختوں سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ پرانا اگر درخت ہوتا ہے 60 یا 100 ایئرس اولڈ ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہو کے جب اس سے جو برانچز نکلتی ہیں وہ خود بھی ایک پورا پودا بن جاتی ہیں اتنی ہی عمر کا جتنا وہ پودا ہوتا ہے. تو یعنی ایک درخت سے بہت ساری ایسی برانچیں نکلتی ہیں جو کہ درخت کی اہمیت جیسی رکھتی ہیں. تو ہمیں بڑے درختوں کو کاٹنے سے، ضائع ہونے سے بہت بچانا چاہیے جب تک ممکن ہو. اگر ایسا نہ ہو اور ایسی ضرورت بن رہی ہے تو پھر ہمیں اس کا ریپلیسمنٹ پہلے سے کر لینا چاہیے تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے. جزاک اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسی کے ساتھ دھن یا فوگ جو ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہے اور احتیاط کیسے ہی کرنی چاہیے؟ دھن یا فوگ پاکستان میں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں یہ لوگ بہت زیادہ فیس کرتے ہیں. سردیوں کے دنوں میں زیادہ تر ہوتا ہے اور اس میں ان کو کافی کچھ فزیکل پرابلمس بھی آ جاتی ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے رستوں میں جانے میں، ٹریفک میں، آپ کے باہر نکلنے میں مشکلات ہوتی ہیں. دھند جو ہے وہ ایک الگ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مختصر سا اس میں کہ فوگ جو ہے یہ ایک نیچرل قدرتی ہی ہے. فوگ جو ہونا ہے، پانی کے نمی کے ذرات آپ کے اس میں ایئر میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس سے کچھ آپ کو دھند محسوس ہوتی ہے، اس کو تو ہم فوگ کہتے ہیں جو بائی نیچر ہو رہی ہے. لیکن جو دھند ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو آلودگی ہے، آپ کی انوائرمنٹل ایشو جو ہیں ان کے ساتھ جب یہ فوگ ملتی ہے تو وہ ایک دھند کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یعنی یہ نیچرل نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اپنا پیدا کیے ہوئے مسئلے مسائل جو ہم انوائرمنٹ میں ہم پیدا کر رہے ہیں، درختوں کی کمی ہے، دھواں ہے بہت زیادہ، اس کے علاوہ گاڑیوں کا بھی دھواں ہے، فیکٹریوں کا بھی دھواں ہے، مٹی ہے، ڈسٹ، یہ ساری چیزیں جب مل کے ایک جا کے اس کے ساتھ ملتی ہیں جو اصل فوگ ہوتی ہے تو پھر یہ ایک دھن بن جاتی ہے. اور جب دھن بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کتنے پرابلمز ہوتے ہیں، ہائی ویز پہ کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. اس میں جو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں، آنکھوں کی، سانس کی پرابلمز آتی ہیں. احتیاط یہی ہے کہ اس کے اندر آپ اچھے قسم کا ماسک لگا لیں اور نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں رہنے کی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں. کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنے کے اگر آپ عادی ہیں تو وہ بھی انڈور کریں آپ. باقی یہی سب چیزیں آپ احتیاط کر سکتے ہیں یہ دھند سے آپ.
کو بچنا ہے بہت زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دھند سے بچ لیا، یہ چیزیں میں نے بتا دی، ہم نے پوچھ لیا آپ سے، آپ نے ہمیں بتا دی، سوری. مجھے یہ بھی دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لیمبو آپ نچوڑتے ہیں اس کے بیج آپ رکھ کے ہلکے سے دھو کر ڈرائی کریں اس کو، اگر آپ سوائل یا مٹی میں لگا دیتے تو اس سے بھی لیمبو کا پودا جو ہے وہ نکل آتا ہے. بات صحیح ہے؟ یہ چیز ایسا ہے کہ آپ کے سیڈز اگر کسی دیسی پلانٹ سے ڈائریکٹ آئے ہیں تو پھر آپ کو ان سیڈ سے فروٹ بھی مل جائے گا، سب چیزیں مل جائیں گی. لیکن اگر ہائیبرڈ سیڈز تھے اور ان سے مین مدر پلانٹ آیا، اور مین مدر پلانٹ سے جب اس کا فروٹ آ گیا، اس فروٹ سے جب آپ نے سیڈز لیا تو پھر وہ چیز نہیں آئے گی جو آپ نے فرسٹ مدر پلانٹ سے حاصل کی تھی. نیچرل سیڈ، قدرتی دیسی سیڈز میں اور ہائیبرڈ سیڈز کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ یہ ایک اٹیمپ والی جیسی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ کی فارمنگ، شیورز یا جو پولٹری کی چیزیں 4 ہفتے 5 ہفتے میں تیار ہوتی ہیں اور پھر دی اینڈ ہو جاتا ہے ان کا لائف. اسی طرح ہائیبرڈ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے سیڈز کو لگائیں گے تو وہ پہلی دفعہ جو پلانٹس نکلتا ہے وہ آپ کو بھرپور، خوبصورت، اچھے، ہیلدی، زیادہ مقدار میں آپ کو فروٹ، سبزیاں جو بھی ہوتا ہے دیتا ہے. اب آپ جب اس میں سے فرض کریں سبزیوں میں آپ نے ٹماٹر لگائے ہیں، اب جب اس ٹماٹر کو آپ کے بہت اچھے خوبصورت آ گئے، یا آپ بازار سے لیتے ہیں تو بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ٹماٹر ہیں، یا آم ہے یا کوئی پھل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، لاؤ اس کے ہم سیڈز لگا دیتے ہیں. اب اگر وہ مین مدر پلانٹ سے آیا تھا سیڈز تو وہ اب دوبارہ وہ رزلٹ نہیں دے گا آپ کو، وہ چیز نہیں آئے گی اس کے اندر. ہو سکتا ہے فروٹ آئے نہ، ہو سکتا ہے آ کے گر جائے، اور ہو سکتا ہے بالکل نہ آئے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی دیسی سیڈز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اس سے سیڈز آتے ہیں، پھر آپ لگا لیں، پھر آپ کو وہ پھل فروٹ دیتے ہیں. مطلب آپ کو جو ہے وہ را سیڈز لینے ہیں مارکیٹ سے، یہ والے سیڈز نہیں چلیں گے؟ نہیں، دونوں آپ استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ کمرشل طور پہ جائیں گے تو وہ ہائیبرڈس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو جلدی بہت تیز گروتھ چاہیے، زیادہ اچھے پھل چاہیے وقتی طور پہ ایک اٹیمپٹ میں، وہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کہ اچھا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے آرگینک ہی ویجیٹیبل یوز کرنی ہے، ہم نے دیسی بالکل پیور لینی ہے. تو ان میں تھوڑا ذائقے میں بھی فرق ہو جاتا ہے، سائز میں فرق ہو جاتا ہے، شکل صورت ان کی دیکھنے، ذائقے، ہر چیز میں فرق ہو جاتا ہے. دیسی کی اس کی گروتھ میں، اس کے ٹائم پیریڈ میں، پھل دینے کے، ان سب چیزوں میں فرق ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ہائیبرڈ بہت فاسٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ جو یہ مارکیٹ میں جو کھاد اویلیبل ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ناموں سے آ رہی ہیں، یہ اور وہ اور ایسے اور ویسے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ اس کو یوز کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے کہ ہم نے آرگینک فوڈ استعمال، وہ جو ہے ہمارے پاس فروٹ آیا، از دس پاسبل؟ نہیں دیکھیں نا، اب کھاد جو فرٹیلائزرز آ رہے ہیں کمرشل بیسس پہ وہ تو اتنے زیادہ آ گئے ہیں وہ سارے آپ کے آرگینک نہیں ہوتے، لیکن وہ کیمیکلز ٹائپ کے بھی ہیں اس میں. اب آپ نے اگر کیمیکلز والے یوز کر لیے اور ساتھ میں تھوڑے سے آرگینک بھی یوز کر لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو درمیان کا ایک مسئلہ آ گیا کہ آرگینک بھی ہو گیا، اس میں کیمیکلز بھی ہو گیا. میں تو زیادہ تر جنرل گارڈننگ میں، گھر کی گارڈننگ کے اندر میں یہی مشورہ دیتا ہوں، اور یہی میری اپنی پریکٹس بھی ہے کہ آپ نہ اگر کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو ویسے تو آپ ویجیٹیبلز اور فروٹ سب باہر سے لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں ملتی ہی ہیں، تو کیوں نہ آپ گھر میں کریں. تو آپ زیادہ تر آرگینک چیزیں یا قدرتی چیزیں یا اچھی نیچرل چیزوں پہ کھائیں، ان میں کیمیکلز نہ ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائے گا کہ ماشاءاللہ بھابھی جی جو ہیں وہ پروفیسر بھی ہیں اور اب تو آن لائن کلاسز پر آ گئی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی مدد کرتی ہیں گارڈننگ میں؟ وہ کہتی ہیں آپ کریں مرغوب صاحب، میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت اچھا کام کریں. ان کی گارڈننگ وہی اپنے اسٹوڈنٹ تک زیادہ ہے، صحیح. اور گھر کے کاموں تک ہے، اور میرے چیزوں کو دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، پسند کرتی ہیں وہ. اور کہیں کہیں تھوڑا سا بھی کر دیتی ہیں تو کہتی ہیں میں نے بھی تو کیا، میں بھی تو کر رہی ہوں ساتھ. زبردست. تو چلو کوئی بات نہیں اس میں، لیکن ہر ایک کو تو اتنا شوق نہیں ہوتا، لیکن ان کو اب ہو گیا. پہلے وہ زیرو تھی اس معاملے میں، اب یہ ہے کہ وہ ہیرو بن رہی ہیں آہستہ آہستہ اس میں، اور کافی شوق ہو گیا. دیکھ لیتی ہیں، پانی وانی ڈالتی ہیں، کٹنگ وغیرہ مجھے بتا دیتی ہیں، کہہ دیتی ہیں. اور میرے کرنے میں مزاحمت نہیں کرتی، ریزسٹ نہیں کرتی کہ اس کو چھوڑیں اور ہمارے ساتھ
ٹائم دیں یا ہمیں پہلے پرائرٹی دیں. زبردست. تو وہ اس میں بڑا بیلنس کر کے چلتے ہیں. چلیں جی یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اے این آئی پارٹی کے روح رواں خالد نور بھائی نے جوائن کیا ہے, جو کہ عید پر تو نہیں ہے. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ عید کیسے گزری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان بھائی آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو. جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ پورے رمضان آپ کی ٹرانسمیشن میں دیکھتا رہا. جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے احسن انداز میں جزاک ہر طبقے کو لے کر مساوی سلوک کے ساتھ ان کو نمائندگی دی. جزاک اللہ. اور اللہ رب العالمین ایسی رمضان مبارک آپ کو مزید عطا فرمائے. آمین. اور اس کا کریڈٹ میں تو یہاں بیٹھ کر مطلب ایک ہوسٹنگ کرتا, مین کریڈٹ رمیز خان کو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں. آپ سے ہم بات کرتے ہیں, وہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو ہم اگر بات یہ کرتے ہیں کہ پوٹس کے اندر تو ہم نے سب کچھ بتا دیا, اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وسیع پیمانے پر باہر اپنی ایک وہ کیری سی بنا کر اس کے اندر گارڈننگ کرے, تو اس میں بھی پاسبلٹی یہ آ جاتی ہے چیزوں کی کہ ہم جو ہے وہ ایزیلی اس کو بھی پلانٹ اپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اگر کیاری وغیرہ ان کے پاس ہے اور اب اس کے اندر وہ زیبائشی پودے لگائیں, زیبائشی آرائشی لگائیں, یا وہ ویجیٹیبلز لگانا چاہ رہے ہیں وہ لگا لیں, تو دونوں میں سے جو بھی لگا رہے ہیں پودے بالکل اس میں لگا سکتے ہیں. اور اس کی اچھی کھاد مٹی کا مکسچر اچھا تیار ہے. زمین بہت سافٹ رکھنے کی کوشش کریں. اگر سبزیاں ہیں تو اس کے لیے آپ کو بس 1 فٹ تک کی زمین گہرائی میں بس سافٹ اور اچھی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پلانٹس ہیں یا بڑے ہونا ہے, انہوں نے ایک لانگ اس پہ جانا ہے, تو وہ تو پھر 1-1.5 فٹ اچھی ہو, اس کے بعد وہ خود جگہ بناتی چلی جاتی ہے اپنے اندر. تو آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اگر دھوپ اور روشنی اچھی ہے تو پھر تو وہ بہت آئیڈیل جگہ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پاٹ میں زیادہ جلدی دھنیا پودینہ لگتا ہے یا زمین میں؟ دونوں میں ہی لگ جائے گا. پاٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لمٹس کی جگہیں ہوتی ہیں. اب آپ نے زمین میں لگایا تو تھوڑی آپ کو جگہ مل رہی ہے, لیکن آپ پاٹس میں لگا رہے ہیں تو اب ایک کے بجائے آپ کو 4 پاٹس میں دھنیا چاہیے یا 6 پاٹ میں چاہیے, تاکہ وہ سائیکل برقرار رہے. ایک طرف سے وہ کٹتا جائے, دوسری طرف سے آپ کو ملتا رہے, ادھر سے وہ بڑھتا جائے, جب تک آپ آخری پاٹس پہ جائیں ضرورت کے تحت وہ پہلا والا پھر اس قابل ہو جائے کہ پھر اس پہ آپ کٹنگ کر سکیں. اس میں ہم اگر ایک پاٹ رکھ کے کرنا چاہیں دھنیا نکل تو آئے گا, لیکن آپ جب کٹنگ یا یوز کی طرف جائیں گے تو جب کاٹ لیں گے تو اگلی دفعہ تو پھر اس نے 10 دن دعائیں کریں گے آپ ملنا ہے نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو, جیسے آپ نے ٹماٹر ہیں تو ان کو بھی آپ نے, اب میرے ہاں اتنے اچھے ٹماٹر نکل رہے ہیں, چل رہے ہیں کہ روز کی بنیاد پہ ہمیں ملتے ہیں آرام سے, سرخ بالکل اچھے خوبصورت ذائقے کے ہمیں مل رہے ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک پودا لگا دیں ہم اس کا, تو پھر وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی ہم آتے ہیں آپ کی طرف. خالد نور مجھے بتائیں عید پہ کیا کیا اور کیسی گزری عید؟ ذیشان بھائی الحمدللہ عید الفطر خیر عافیت سے گزری. اس دفعہ عید الفطر ہم نے ANI پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سادگی سے منائی جائے. وجہ یہ کہ جو پاکستان میں جو ہمارے بارڈر ہے افغانستان, وہاں جو شرارتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج ایک تو اس طرف مصروف ہے, پھر ایران کا جو معاملہ ہوا, ایران میں جو جنگی صورتحال ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک تشویش کی لہر موجود ہے. تو اللہ رب العالمین عالم اسلام پہ اپنا کرم فرمائے, ہم سب مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے. اور پاکستان ہے تو ہمیں دیکھیں معاشی بحران کس قدر بڑھ گئے کہ پیٹرول کی پرائس کتنی اب ہو گئی اور مزید بھی خدشات ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے عید الفطر سادگی سے منائی. لیکن یہ ہے کہ جہاں لوگ ضرورت مند طبقہ تھا تو ہمارے جو سپورٹر ہیں انہوں نے اپنی بیاف پہ بغیر فوٹو سیشن کے, آپ کے جو پروگرام میں رمضان سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے بھی تنقید کی تھی کہ ہر انسان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو فالو بھی کیا لوگوں نے. الحمدللہ وہ میسیج جو عید سے پہلے رمضان سے پہلے آپ نے اسی پروگرام میں دیے تھے, تو یقین مانیں کہ ہر طبقے نے سراہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ عزت سب کے لیے ضروری ہے. اور کمٹمنٹ لوگوں نے بہت سے کیے تھے لیکن پورے نہیں کر سکے, وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن ہماری قوم میں بھی میں ذیشان بھی دیکھ رہا ہوں کہ وعدہ خلافی کا رجحان بھی اب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لیکن بہرحال
لوگ پریشان بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. تو عید الفطر اس انداز میں پہلے دن نماز کی ادائیگی کا انتظام تھا، لیکن بارش ہو گئی. پھر بارش میں جب ہوئی تو گراؤنڈ سے منتقل ہوئی مساجدوں میں پورے شہر بھر میں. تو کراچی میں تو میری معلومات کے مطابق پورے شہر بھر میں بارش ہوئی تھی. ایسے ہی ہے. تو بارش کے بعد لیکن برات نماز کے بعد لوگوں نے اپنی طریقہ کار کے تحت عید الفطر بنائی. اور اب مزید میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو آزمائش سے نکالے اور ہم ایک قوم بن جائیں، تو اسی میں بہتری ہے. اور یہ جو اب میسیجز چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات ختم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ صورتحال اور گمبھیر سے گمبھیر نہ ہو جائے. بالکل. لیکن بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم ایک قوم ہوں گے تو ہر قسم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اور ہم نہ کسی سے اختلافات کرتے ہیں نہ ہم لڑتے ہیں، لیکن اگر ہم پہ کوئی مسلط کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم بھی اور مسلح افواج بھی اس کا منہ توڑ جواب دے گی. اس سے پہلے بھی بہت سی دفعہ قوم نے اور مسلح افواج نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا. تو الحمدللہ پاکستان میں سمجھتا ہوں الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بس ہماری حکمرانوں کی جو پالیسی ہیں اس کو اور عوام کو اگر ایک ہی پیج پہ ہوں تو اور مزید بہتری کی طرف معاملہ جائے گا. تو بہرحال حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اگر کانفرنسیں بلائیں، تمام جو نمائندہ تنظیمات ہیں ان کو لے کر، اور ایک میسیج اگر ہمارا ایک قوم کا جائے گا تو اس میں بہت بہتری ہوگی ذیشان بھائی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جس طریقے سے ہم ہمیشہ اپنے افواج کے ساتھ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر کراچی میں جیسے اب میں آپ کو بتاؤں تو 25 سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ سالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ذیشان بھائی بالکل بہت آپ ظاہر سی بات ہے، آپ کی گہری نظر ہے. محکمہ موسمیات میں بھی پیشن گوئی بھی کہ ابھی رمضان مبارک کے اینڈ میں بھی طوفانی ہوائیں چلی تھی، بوٹس گر رہے تھے، مختلف جانی نقصان 20 کے قریب لوگ کی اموات ہو گئی تھی. تو یہی میسیج ہوگا کہ حکومتی ادارے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، جہاں جہاں ناقص صورتحال ہے اس کو دور کریں. کیونکہ دیکھیں موسمیاتی تبدیلی ہو چکی ہے. یہاں پر بھی بارشیں پہلے ایک زمانے میں اس موسم میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بارشیں ہو رہی ہیں اور موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے حکومت وقت اور خاص طور پہ مقامی حکومتوں کو، خواہ KMC ہو، خواہ کنٹونمنٹ ہو، خواہ ٹاؤن ہو یا UC ہو، ایک دوسرے پہ الزامات نہ ڈالیں، کام کریں. اور یہ سائن بورڈ وغیرہ جو جہاں جہاں غفلت ہے اس کو اتارا جائے اور حکومت اپنی SOPs پر عمل کرے. بڑے سائن بورڈز لگے بالکل ابھی دیکھیں نا کمرشل کروڑ روپے وہ پروفٹ کما رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوا اور اس کی وجہ سے اگر گرتے ہیں تو مزید اموات ہوں گی. اور جب اموات ہوتی ہے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی، حادثات سے پہلے ہی اگر ہم تمام انتظامات مکمل کر لیں، احتیاط افسوس سے بہتر ہے کہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حکومتی اداروں اور خاص طور پہ میں آپ کے توسط سے صوبائی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ سندھ سے، اور اسی طرح میئر کراچی سے اور تمام ٹاؤن چیئرمین سے اور کنٹونمنٹ کے جو نمائندے ہیں، کیونکہ کنٹونمنٹس کے علاقے وفاق کے انڈر میں آتے ہیں، تو ان سب کے سے معظمانہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی مزید محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہیں اور پورے سال بھر موسمیات کے حوالے سے پیشن گوئی ہوتی ہے، ہوں یا نہ ہوں آپ اپنے تمام اقدامات میں مکمل طور پر چوکس رہیں. اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بلدیاتی حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو ایسے طریقے سے کرنا پڑے گا. اور یہ روٹس کی جو صورتحال ہے، نکاسی کا واٹر کارپوریشن بالکل کوتاہی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ اگر بارش کا کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ہٹایا جائے، صاف کیا جائے. اور پیور بلاکس وغیرہ اگر ٹاؤن نے یا KMC نے یا یونین کونسل نے لگا دیے تو یقین مانیں نکاسی کا نظام صحیح نہیں بنایا ہے. یہ کروڑوں روپے اربوں روپے عوام کا پیسہ ہے، اس کو بے دردی سے اس طرح استعمال نہ کریں. لیکن خالد بھائی مجھے مسئلہ یہ والی چیز ہے کہ دیکھیں آپ نے لگا دیے بلاکس، ٹھیک ہے، میں کہ الیکٹرک ہوں اور یہ جو ہے وہ سوئی گیس والی، ٹھیک ہے. اب آپ نے جب ایک علاقے کو بنا دیا، بن گیا، وہ 2-4 مہینے گزر گئے، اب جب میں نے اس کی کھدائی کی اپنی پول لائن ڈالنے کے لیے یا نیو آپ نے جو ہے وہ ٹرانسفارمرز رکھنے کے لیے انڈر گراؤنڈ لائننگز ہوتی ہیں،
अब वो जब ईंटें मैंने निकाली तो टाउन नाजिम का तो काम नहीं है ना उसको वापस लगाना, मेरा काम है उसको वापस लगाना। टाउन नाजिम क्यों नहीं उन पर ये केस ब्लेम करता कि आपको जो है वो दोबारा वैसे ही लगानी है। घर पे भी अगर आप कोई चीज अगर ये ऐसे टेढ़ी है और मेरे चैनल पर अगर ये जा रहा है तो मेरा फर्ज है कि इसको मैं सीधा करूं, क्योंकि अवाम मेरा शो देख रही है। अवाम ये नहीं देख रही कि पीछे बैक एंड पर कितने लोग हैं, अवाम ये देख रही है जीशान बैठा और साथ पे चेयर खराब है। मेरी टीम का बिल्कुल काम है, मेरे प्रोड्यूसर का बिल्कुल चीज है कि मैं अभी मोबाइल, क्योंकि ऑफिस के कुछ चीजें मेरी कल तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया आपको, तो वो दो तीन चीजें मुझे रिजॉल्व करनी थी तो मैं एक ही कर पाया हूं इतनी देर में, क्योंकि वो काफी बच्चे बन जाते हैं जुहेब भाई हमारे। तो मुझे मसला ये है कि अब वो साथ साथ शो भी देख रहे हैं, आप काम करें। तो मकसद ये है कि जुहेब भाई अब मैंने एक चीज़ सॉल्व कर दी, दो चीज़ें और मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, फिर वो शो के बाद देखते हैं। मुझे ये बताएं कि अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है ना इसको करना, हम क्यों हर चीज़ टाउन नाजिम, विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, एरिया के लोग, हम क्यों नहीं उन इदारों को जाकर गिरेबान से पकड़ते कि आपने ये बर्बादी की है, इसको सुधारें। जीशान भाई कानून मौजूद है, ये आप माशाल्लाह मालूमात आपकी इससे ज़्यादा है। तमाम जो तरक्याती काम होता है या कोई कोऑर्डिनेशन की तमाम को पैसे जमा कराए जाते हैं, ऐसे ही है। अभी SSGC ने मुख्तलिफ जगहों पर खुदाइयाँ करी, अरबों रुपये जमा कराए, न्यू कराची टाउन में, मॉडल कॉलोनी में, अभी हमारे गुलबर्ग टाउन में भी काम हुआ है। तो ये कि असल में वो चलान जमा हो जाते हैं, टाउन या KMC के फंड में पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ वो भी SSGC भी तो आवाम का ही इदारा है ना, एक पेज पर आ जाएं। आप तरक्याती काम करने से पहले आपस की कोऑर्डिनेशन हो। अगर बिलफर्ज आज टाउन ने अपने फंड से मुकम्मल काम कराए, 2 महीने बाद किसी इदारे को ज़रूरत पड़ गई तो इदारा तो वो खुदाई करेगा, फिर इदारा पैसे जमा कराएगा, फिर दोबारा काम होगा, तो वसाइल तो हमारे नुकसान रहे ना। आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। लेकिन और दूसरी बात है कि वाकई हमें हर काम टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन या मेयर पे भी नहीं डालना चाहिए। हमें भी और इदारों को भी एक अपने आप को एहतसाब करना चाहिए। कोई से भी इदारे हो, KE हो, SSGC हो, वाटर कॉरपोरेशन हो। अभी हमारे इलाके में काम हुआ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा, टाउन ने काम करवाया, थोड़े दिनों बाद दिशा में 12-13 दिन में वाटर एंड कॉरपोरेशन ने लाइन खोद दी कि हम सीवरेज का काम करेंगे। अब टाउन ने उनको परमिशन दे दी। वो टाउन कह रही है अवामी मफादात का मसला है, हम अगर सीवरेज की लाइन की परमिशन नहीं देंगे तो पानी खड़ा होगा, और ये तो वाटर कॉरपोरेशन का तो हमारा काम बनता भी नहीं, हम कर रहे हैं, और ना वो हमको चालान जमा कराते हैं। तो बहरहाल ये तल्ख हकीकत है। इसके लिए अपना जिस तरह अपने घर का हम निज़ाम चलाते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट के वसाइल को भी हमें अपना समझ के करना चाहिए। ये आवाम का पैसा है, किसी की अपनी जागीर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये कि ऐसा कौम में बड़ी इस कोताहियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना अगर पैसा समझें तो ये मसाइल ना हो। लेकिन बहरहाल आप जिस तरह हाईलाइट करते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि बेहतरी होगी। और हम तो कहते हैं पाकिस्तान में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा राइज नहीं होगा तो कोई मामला बेहतर नहीं होगा, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा, सबके हुकूक बराबर होंगे, इस्लामी निज़ाम के तहत मामला होंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा में किसी को पकड़ी नहीं उछाली जाएगी असल में। लेकिन एक बात मैं खालिद नूर भाई आपसे भी कहूँगा, और मरगूब साहब यहाँ पे आप भी बैठे, कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त था, आपने अपने अल्लाह तबारक तआला के बताए हुए रस्तों पर चलकर आपने फतह हासिल की ना, उन्होंने आपने कोई अपने रास्ते को इख्तियार नहीं किया। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब तक अगर हम इसको कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे मौजूद हैं, हम आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। इन्होंने 2 दिन लाइट दी आधे कराची को, 2 दिन लाइट नहीं दी आधे कराची को, उसमें खुदादाद कॉलोनी सर फहरिस्त रहा। सदर का मेन जो अंदर कंप्रेसर एरिया का कोई मार्केट है वहाँ पर जो है वो सर फहरिस्त रहा, वहाँ पर तो ईद के पूरे दिन 24 घंटे लाइट ही नहीं थी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि अच्छा अब आपने जहाँ 2 दिन लाइट दे दी वहाँ 1 घंटे के लिए लाइट आ रही है, 6 घंटे के लिए लाइट जा रही है। आपने बजाय इनकी मैनेजमेंट से गुफ्तगू भी थी हमारी, तो निशान भाई वो तो बिल्कुल कमर्शियल इदारा बन गया। कह रहे हम खराजी इदारा ही नहीं है, चोरी हो रही है, गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट भी नहीं है। वफाकी हुकूमत को इन पे नज़र रखनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करें। देखिए अगर प्राइवेट इदारा हो गया तो इसका भी ये मकसद नहीं है कि बेलगाम, नहीं तो फिर वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए और भी के इलेक्ट्रिक की तरह इदारे के लिए NOC जारी की जाए जो लाइट प्रोवाइड करे। अब सोलर सिस्टम जो लगाए उसके बाद तो इनके लिए पास बिजली बहुत होती है, लेकिन ना ये अपना फन्ना इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ वो ये वापडा से बिजली देते हैं और अपने थोड़ा बहुत ज़राए से कर लेते हैं। ये मुकम्मल कमर्शियल इदारा बन गया है, ये सिर्फ पैसे जमा करने की मशीन हो गई है। आवाम को कोई ख्याल नहीं है। और मैं आपकी बात से बजाय है कि कमर्शियल एरिया थे ना, तो कहते हैं कि वहाँ असल में कुंडे लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, बिजली चोरी हो रही है, हम इसलिए बंद कर रहे हैं।
भाई जो चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और एक आम आदमी को, अगर वो बिजली चोर नहीं है और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे सजा दी है ना, आपको की सजा दी जा रही ऐसा ही है। है। लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल, वो एक निजी कंपनी नहीं थी प्राइवेट, वो बस माल बनाने की मशीन लगाई हुई है। तो इसका वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वफाक के अंडर में ये आता है। तो वफाकी गवर्नमेंट को ये इन पर नजर रखे, नेपरा नजर रखे, जुर्माने करे। वो जुर्माने नेपरा उन पे करते हम पे डाल देते, फील्ड हाँ, एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल, एडजस्टमेंट। हाँ, नहीं तो हमें वैसे के इलेक्ट्रिक जितना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, अगर आइंस्टाइन बेलगाम की जगह घोड़ा है, उसको बिठा दें बेलगाम तो कोई घोड़ा है, नई नई चीजें जाती बेलगाम घोड़ा है, बिल्कुल ऐसे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, बेलगाम घोड़ा है। जी महबूब साहब, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल कुछ थोड़ा सा मैं भी कहता हूँ मुख्तसर सा, जी जी। लेकिन सबसे पहले मैं इतना तो नहीं जानता इस मामलात के मुतालिक, लेकिन थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं बात करूँगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप जिम्मेदार हैं खुद। सही। आप अपने आप को बचाते हैं हर जगह पे, और सारा का सारा हम दूसरे के सर पे डालते हैं, चाहे वो रिश्तेदारियाँ हों, झगड़े हों, फसाद हों, हुकूमत हो, मोहल्ला हो, टाउन, हर जगह हम दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। घर से उठाया कब कचरा, नया ग्रीन बेल्ट बना, नए स्टोन्स लग गए, नई बड़ी, और उठाया कचरा ले जाके उस पे डाल दिया। आपके घर में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, लेबर भी काम कर रही है, जैनिटर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शाम को नहीं है, आपने शॉपिंग बैग बनाया और उठा के अपने घर में से बाहर फेंक दिया। ये हम जिम्मेदार हैं। अगर हर शख्स अपने घर के सामने सफाई रखे, रिपेयर रखे, हर टूटने फूटने से बचाए, तो मैं समझता हूँ वो मोहल्ला पूरा न सिर्फ ग्रीन होगा, खूबसूरत होगा, बल्कि एक आइडियल हो सकता है। हमने हर चीज़ कह दी। अब इस हद तक आपका ज़ीशान साहब कहना ठीक है कि कोई चीज़ पे केबल की खुदाई हुई किसी वजह से, चाहे वो नेट की हो, चाहे वो एक इदारे बिजली कंपनी की हो, किसी की भी हो, उसके बाद वो रिपेयर नहीं होता, जबकि उसके चालान और फीसेज और सब कुछ होते हैं तय। इस पे ज़रूर काम होना चाहिए कि जो चीज़ जिसने ख़राब की, डैमेज की, एक काम करने के लिए, उसको वापस वो फिल करके, उसको लेवल करके उसी तरह छोड़े। होता ये है कि आज रिपेयर हुआ, कल खोद दिया, वो जैसा पड़ा था पड़ा है, फिर बारिशें आ गई, कुछ आ गई, उन घरों में कोई गिर रहा है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, किसी की मौत तक हो सकती है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने अपने आप को पूरा बचा लिया है। अगर हम अपने तौर पे इन चीज़ों को काफ़ी हद तक सही करके चलें, तो जो बड़े मामलात हैं वो चलो गवर्नमेंट्स हैं या जो इदारे हैं जो वो भी देखेंगे, लेकिन छोटे लेवल पे इस इन्वायरमेंट को ख़राब करना, गंदा करना, बदशक्ल कर देना, इसमें तो हमारा रोल है। हम क्यों ले जाके कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, हम क्यों कचरा डालते हैं बाहर, जब जैनिटर सर्विसेज हैं आपकी प्राइवेट लगी हुई हैं घरों में, तो ये सारा कचरा फैला हुआ। ईद के दिनों में आप देख रहे हैं डब्बे, ये वो बक्स, सारा उस नई जगह पे, नई ब्रिक्स पे, नए नल की बदसूरती पैदा कर रहे हैं। ये किसने कहा था आपको आके, ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो जहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम करें, दूसरे ममालिक में देखें हर शख्स एक अपना काम जरूर हम भी वहां जाके बड़े सीधे हुए होते हैं। हम भी बड़े हम सीधे सबसे हो ज्यादा जाते आगे हैं। फिर इसमें होते हैं कि काम Implement खराब कर देते हैं। वहाँ कैसे implement। साफ होता है कि घर के सामने का हिस्सा साफ है, लॉन भी साफ है, बेतुकी तरीके से बेलें नहीं बड़ी होनी चाहिए, गलत दरख्त नहीं बड़े होने चाहिए, ट्रिमिंग, कटिंग, सफाई सुथराई, पानी नहीं बहना चाहिए रोड पे। यहाँ तो हम कहते हैं पानी नहीं आता, हमारे पास वाकई पानी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो ऐसा आता है कि रोड पे दरिया अच्छा, बन जब हम पौधों को पानी भी देते हैं तो तब इतना पानी देते हैं कि लोगों को पता चले हम पानी दे रहे पानी हैं। दे रहे हैं। मतलब ये अल्लाह की रजा की नहीं, लोगों को दिखावे के लिए दे रहे हैं। नहीं, वो उनको अवेयरनेस नहीं है कि पानी की इंसान को भी एक लिमिट से मिलता है, एक लिमिट से पीता है पानी। अगर आप ओवर लिमिट पानी पीते हैं ना तो आपकी भी तबीयत खराब होती है, तो कोई फायदा नहीं। पौधों को इसी तरह दरख्तों और पौधों को भी एक लिमिट से पानी देना चाहिए, उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ वाटर है ये। बिल्कुल। इसी के साथ साथ यहाँ पे सेशन खत्म हो। वो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमने जो है वो प्रोग्राम आपके साथ स्टार्ट किया, मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। अगेन हम टर्नओवर पर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, और इसी तरीके से मोहब्बत अल्लाह ताला बरकरार रखे। और इसी के साथ हम अब महबूब आलम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि कुछ चीज़ें आज हम उनसे एक्सट्रैक्ट करवाएंगे कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और इनसे दो हाथ करने हैं मुझे आज, खैर वो तो पहले वाली बात और थी, तो मैं पहले ऑन एयर बता रहा हूँ कि दो हाथ आज होंगे। इसी के साथ एक वक्फा देखते हुए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।